आज व्यू 360 में बदलती हुई दुनिया में लॉबिंग किसी भी मुल्क के लिए कितनी जरूरी है और पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर सकता है। अमेरिका हो या पाकिस्तान, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का नुकसान एक ही जैसा। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस स्टोर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़श्ता रात वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में एक तकरीब हुई। ये तकरीब की कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस को मजीद फाल बनाने और उसका साइज बढ़ाने की कोशिशों का एक हिस्सा थी। इसमें अमरीकी अवामी नुमाइंदों समेत पाकिस्तान के सफ़ीर और अहम पाकिस्तानी अमेरिकन शख्सियात ने भी शिरकत की। हम पाकिस्तान को अपना सिक्योरिटी पार्टनर बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि वो बॉर्डर पर बहुत काम कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान को भी मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान के लिए इमदाद ख़त्म नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान खुद से अपनी सरहदों के अंदर इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के खात्मे के लिए काम करे और कर रहा है, लेकिन ऐसा बंद दरवाजे के पीछे बातचीत से अपनी तवक्कुआत के इजहार के जरिए होना चाहिए, ना कि इमदाद बंद करके, जैसा कि सदर ट्रंप चाहते हैं। यहाँ पाकिस्तान की ताकत इसकी बहुत मुतहर्रिक प्रोडक्टिव पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। ताल्लुकात में बिगाड़ की वजह से अगरचे पाकिस्तान की फंडिंग काटी गई, लेकिन ऐसी तरामीम जिनसे ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते थे वो हमने पास नहीं होने दी। बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए और मैं पाकिस्तान की नई लीडरशिप की हौसला अफजाई करूंगी कि वो ये दरवाजा खुला रखें। मैं अमरीकी इंतजामिया के कई बयानात और इकदाम से मुत्तफिक नहीं, ताहम ये याद रखिए कि ये इकदाम हमारे ताल्लुक की शनाख्त नहीं। अगर आप ये जहन में रखें कि जो कांग्रेस है उसमें तकरीबन 450 लोग हैं हाउस में, तो तकरीबन 10% हाउस अगर हमारी कॉकस में शामिल हो जाता है तो हमारी तमाम जो लेजिस्लेटिव नीड्स हैं, जब भी कोई बिल हो जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, उस पर हमारे पास इंशाल्लाह अगर हम इन लोगों को अच्छी तरह ब्रीफ करेंगे तो ये 10% वोट्स हमारे साथ होंगे। चाहे दाखिली मामलात हों या खारजी, अमरीकी सियासत और कानून साजी में लॉबिंग का रोल काफ़ी अहम समझा जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं, लॉबिंग इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, इस पे हम बात करेंगे रिफत चुगताई से, जो कि पाक पैक नामी तंजीम की साबिक सदर हैं। थैंक यू रिफत। वाशिंगटन में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग की कमजोरियों को अक्सर यहाँ पाकिस्तान की बात ना सुने जाने की वजह कहा जाता है। क्या कमी समझती हैं आप इन कोशिशों में जो अब तक हो चुकी? एक तो हमारा डियास्पोरा जो है वो काफ़ी एक्टिव है, अभी भी थोड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंस जो पॉलिटिक्स यहाँ की हैं उसके बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहीं पे रहेंगे, हमें यहाँ की पॉलिटिक्स पे भी फोकस करना है और उसी वजह से फिर हम यूएस पाकिस्तान रिलेशंस पे इम्प्रूव कर सकते हैं। कांग्रेस वुमेन कल रात को जो हमने तकरीब हुई उसमें हमने देखा, उनकी जानिब से कहा गया, शीला जैक्सन ली की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को एक स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी जो कि डायस्पोरा कम्युनिटीज़ होती हैं वो काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। आपने भी इसमें कहा जैसा कि, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ऐसा फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा? आप चूँकि इसमें एक आपकी तंजीम जो है उस हवाले से काम करती है। जी, थोड़ा सा मैं आपको इस चीज से आगाह कर दूं कि जो ऐसी चेंजेस होती हैं वो बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी होती हैं। तो कम्युनिटी एज सच हमारे जैसे पाक पैक है, अब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमने क्रिएट कर दिया हुआ। कैपिटल हिल में बहुत सारी पोजीशंस जो हैं, अभी शीला जैक्सन ली की बात आप कर रहे थे, एरिक सोलवेल हैं, हम बहुत सारे हम उनको चैंपियंस कहते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमने एजुकेट किया है उनको ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान एज अ कंट्री, एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो और वो मानते भी हैं इस चीज को। अब पॉलिसी चेंज करना टुवर्ड्स पाकिस्तान जो है ये ऑनगोइंग काम है जो हो रहा है बहुत एग्रेसिवली, और अब देखना अनकरीब असरात नजर आएंगे। On the other side, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को देख रही हैं, पाक पैक की आप साबिक सदर हैं, पाकिस्तानी अमरीकियों को अमरीकी सियासत में मुतहर्रिक करने के लिए काफ़ी हद तक काम करती है पाक पैक। क्या वजह है पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो हमें सियासत में, यहाँ पे अमेरिकन सियासत में उतने एक्टिव नजर नहीं आते? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी आप। This is the first election term
جس میں بہت سارے پاکستانی بہت ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ابھی نیو جرسی میں لاسٹ ویکینڈ ہی انہوں نے بہت بڑی گیدرنگ کی تھی جو کہ اپنے جو نیو یارک کے اسٹیٹ ریپرزینٹیوز ہیں ان سب کو بلایا اور ان سے انہوں نے ایکنالج کیا پاکستانی امریکن کمیونٹی کو, اور انہوں نے کہا کہ آج سے پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے اٹس پارٹ آف دا پولیٹیکل سسٹم ان نیو جرسی. تو بہت زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اب ہماری تھوڑا سا ایمبیسی کو بھی ہیلپ کرنی پڑے گی, ان کو اپنی لابنگ فرمز ہائر کرنی پڑیں گی. دیٹ از دا بیک ڈور دیٹ دے نیڈ ٹو یوز. لیکن یہ لابنگ فرمز جو ہیں وہ پاکستانی امریکنز کو تو سپورٹ نہیں کریں گی یہاں پہ لوکل پالیٹکس میں رول پلے کرنے کے لیے. کانگریس میں جو سوال پوچھنے کا مقصد تھا, ہم نے کانگریس میں تو اب تک نہیں پہنچتے دیکھا کسی کو. رائٹ, وہ لابنگ فرمز جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کو ہی سامنے لے کے آتی ہیں. پاکستانی امریکن کمیونٹی کو وہ اس طرح کے سیٹ اپس کریٹ کرتی ہیں جس سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ایکسیس ہوتا ہے یہ امریکن ریپرزینٹیوز کے ساتھ, اپنے ریپرزینٹیوز کے ساتھ, اور پھر وہ انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں اس وجہ سے. اور میرے خیال میں تو کافی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت ہی پازیٹیو آؤٹ کم نظر آ رہا ہے in the near future. ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے, I was invited by Ambassador Wells, 2-3 دن پہلے کی بات ہے, to have a strategic discussion at the State Department about US-Pakistan relations. جی, let's hope کہ یہ ہمیں آگے کنیکٹ بھی کہیں کر سکے. بہت شکریہ آپ کا. صدر ٹرمپ نے دوسری جانب کل جس طرح سے ہم نے دیکھا کچھ ڈیولپمنٹس رہیں, اس کے مطابق صدر ٹرمپ نے 30 لفظوں کے 2 ٹویٹس کے ذریعے شام کے لیے امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی اور ساتھ ہی داعش کے خلاف لڑائی میں فتح کا اعلان کر دیا, جس نے واشنگٹن میں بھی کئی لوگوں کو حیران کر دیا ہے. حکام نے اس فیصلے کی وضاحت تو دی ہے, لیکن ابھی بھی کچھ سوال ایسے ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں. وردہ خلیل ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ واشنگٹن میں اس خبر پر حیرانگی کی بڑی وجہ کیا ہے. جی وردہ, کیا رد عمل ہے اس اعلان پہ؟ جی اسد, صدر کی ٹویٹ کے بعد وائٹ ہاؤس اور محکمہ دفاع کی جانب سے وضاحتی بیان سامنے آئے ہیں. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ ہکبی سینٹر نے کل ایک بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں داعش کے خلاف جنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اس سے پہلے امریکی فوجیوں کو واپس بلایا جا رہا ہے. محکمہ دفاع کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ داعش سے شام کا کافی علاقہ واپس لے لیا گیا ہے, اور لیکن اس کے خلاف داعش کے خلاف مہم جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی. امریکی قانون دانوں کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے, اور صدر ٹرمپ کے بہت حمایتی سمجھے جانے والے سینیٹر لنزی گرام نے کل بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس فیصلے کا بالکل کوئی علم نہیں تھا اور یہ ایک کیوس کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ وائٹ ہاؤس میں معمول کا روز تھا جب صدر ٹرمپ نے ٹویٹر کے ذریعے ایک دھماکہ کر ڈالا. ہم نے شام میں داعش کو مات دے دی ہے, جو ہمارے وہاں ہونے کی واحد وجہ تھی. وزیر دفاع جم میٹس سے ملاقات کے لیے پینٹاگون پہنچنے والے نائب صدر مائک پینس نے صحافیوں کو سوال کرنے سے منع کر دیا. پینٹاگون نے آخرکار تصدیق کر دی ہے کہ امریکی فوج ملک واپس لوٹنے کی تیاری کر رہی ہے. اس صورتحال نے امریکی ایوانوں میں حیرت کی لہر دوڑا دی ہے, حتیٰ کہ صدر کے ساتھی ریپبلکن بھی تشویش کا شکار ہیں. میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا ماجرا ہوا. میں نہیں جانتا کہ اس فیصلے کے لیے کس نے مشورہ دیا, لیکن یہ انتہائی بری غلطی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ شام میں موجود 2000 فوجیوں میں سے کچھ پہلے ہی واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے پیچھے ایک پیچیدہ میدان جنگ چھوڑا ہے. وہ میدان جہاں انہوں نے نہ صرف داعش کا سامنا کیا بلکہ انہیں ایران کی حمایتی روسی فوج اور دوسری طاقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا, جو کبھی کبھار داعش سے بھی نبرد آزما ہوتی تھیں. یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہمیشہ سے شامی صدر بشار الاسد کی حمایتی رہی ہیں. اگر امریکی افواج کو ہٹا دیا گیا تو ان طاقتوں کے خلاف رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی پچھلے ہی ہفتے امریکی حکام نے خبردار کیا تھا کہ داعش کے خلاف جنگ جیت سے کافی دور ہے. داعش کے سخت جان 2000 جنگجو اپنی خود ساختہ خلافت کے زیر قبضہ آخری علاقے حاجن میں اب بھی مضبوطی سے موجود ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کہنا جلد بازی ہوگی کہ خلافت کو مات دے دی گئی اور اب ہم وہاں سے جا سکتے ہیں. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ خلافت کی آخری باقیات کو مٹانے کا کام اب زیادہ تر کرد جنگجوؤں پر مشتمل SDF نامی گروپ جیسے امریکی اتحادی سر انجام دیں گے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگجو امریکی اور اتحادی طاقتوں کی فضائی طاقت اور دوسرے وسائل سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ VOA کے ذرائع کے مطابق ممکنہ طور پر بہت سے کرد اپنے تاریخی حریف ترکی کے کسی حملے کے پیش نظر فرنٹ لائنز چھوڑ دیں گے. لیکن اس سے صدر ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جنہوں نے داعش کے خلاف مشن کو کامیاب قرار دے دیا.
ہم نے انہیں ہرا دیا ہے اور بری طرح ہرایا ہے. ہم نے زمین واپس لے لی ہے. اب ہمارے فوجیوں کے واپس آنے کا وقت ہے. جی اسد، داعش نے کل رقہ میں ایک دھماکہ کیا ہے. ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ داعش کی جانب سے یہ اشارہ ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کے شام سے نکل جانے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اور کردوں کی جانب سے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر امریکہ کا یہ جو فیصلہ ہے وہ کردوں کو تنہا چھوڑ سکتا ہے. اور کرد رہنماؤں کی جانب سے اور ایس ٹی ایف کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس کے مطابق وہاں جو فضا ہے وہ بہت منفی پائی جاتی ہے. جی اسد. تھینک یو وردہ. امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات جون کے مہینے سے اس وقت کشیدہ ہونا شروع ہو گئے جب واشنگٹن نے بیجنگ سے آنے والی اہم درآمدات پر محصولات لگا دیے، اور چین نے بھی بدلے میں ایسا ہی کیا. ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے تحت وہ چین کے ساتھ اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی چاہتی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے کس طرح 2018 میں چین کا سامنا کیا، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں. حال ہی میں ایک ایئر شو میں نمائش پر رکھا گیا چینی ساز و سامان. اگرچہ امریکہ ابھی بھی دنیا میں فوجی اخراجات میں سب سے اوپر ہے، لیکن چین بھی خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے. چین نے مسلسل 29ویں سال میں فوجی اخراجات میں اضافہ کیا ہے. $228 بلین کے اخراجات کے ساتھ چین دنیا میں دفاعی اخراجات کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے شروع میں شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے کی کوشش میں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی. امریکہ اور شمالی کوریا کے تاریخی سربراہ اجلاس کے چند ہفتوں بعد امریکہ نے چین پر غیر منصفانہ تجارتی سرگرمیوں کا الزام لگاتے ہوئے اس پر پہلے محصولات کا اعلان کر دیا. اس سال تعلقات کا حقیقی مرکز تجارت رہی، اور یہ ایک کڑا امتحان تھا کہ آیا یہ تعلق صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہے یا مزید بگڑ رہا ہے. واشنگٹن کے لیے ایک اور باعث تشویش معاملہ وسیع ساؤتھ چائنا سمندر میں آزادانہ نقل و حرکت کو برقرار رکھنا ہے. اکتوبر کے مہینے میں دونوں ملکوں کے جنگی جہازوں کا ایک تباہ کن ٹکراؤ سے بمشکل بچنا اس مسئلے کی شدت کو اجاگر کر گیا. امریکہ کو اصل تشویش چین کے ارادوں کے بارے میں ہے، اور خطے میں اپنے بڑھتے ہوئے فوجی وسائل کے ساتھ وہ کسی بحران کی صورت میں کیا کام لے گا. ایک دوسری تشویش چین کے بڑے پیمانے کی غیر ملکی سرمایہ کاری پر مبنی حکمت عملی روڈ اینڈ بیلٹ پروگرام ہے. تقریباً $1 ٹریلین کی چینی فنڈنگ سے 70 ملکوں کو جڑنے کا موقع ملے گا، جس سے دنیا کی آبادی کے 62% پر چین کا اثر و رسوخ مضبوط ہوگا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اکتوبر میں امریکہ نے ترقی پذیر ملکوں میں پروجیکٹس کے لیے $60 بلین کے نجی قرضے دینے کے لیے ایک ادارے کا اعلان کیا. اسی مہینے میں امریکی نائب صدر مائک پینس نے چین پر الزام لگایا کہ وہ امریکہ کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی کر رہا ہے، اور کہا کہ ٹرمپ کی انتظامیہ ایک نئی پالیسی پر غور کر رہی ہے. امریکہ کو پہلی ترجیح دینے کے لیے امریکہ اور چین کے معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات میں تبدیلی ضروری ہے. G20 کے سربراہ اجلاس میں صدر ٹرمپ اور صدر شی 90 روز کی تجارتی جنگ بندی پر رضامند ہوئے. اس وقت سے چین نے امریکہ کے آٹو درآمدات پر ٹیرفز میں کمی کر دی، لیکن دسمبر میں بیجنگ نے اشارہ دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم میں مضبوط رہنے کی ہمت ہونی چاہیے، جو لوہے کے ایک ٹکڑے پر آپ کا نشان چھوڑنے کے برابر ہے جب آپ اسے پکڑیں یا اس پر قدم رکھیں. جبکہ تجارتی مذاکرات میں گرمی آئی ہوئی ہے، ٹرمپ انتظامیہ نے مبینہ طور پر بیجنگ کی حمایت سے ہونے والی اس ہیکنگ کی سخت مخالفت جاری رکھی ہوئی ہے، جو اس کے مطابق چین کی ٹیکنالوجی کی دنیا پر اجارہ داری کی ایک کوشش ہے. یہ ایک اور اشارہ ہے اس بات کا کہ شاید اگلے سال بھی چین اور امریکہ کے تجارتی تعلقات میں ترشی کم نہ ہو. پیٹسی بداسکوارا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. دنیا بھر اور پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com، جہاں پہ آپ کو صدر ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد اور اناؤنسمنٹ کے بعد اور بھی کافی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملیں گی. امریکہ میں الیکٹرک سگریٹس کا بڑھتا ہوا استعمال ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے. ایک تازہ ترین تحقیق کے مطابق صرف ہائی اسکول کے طلباء میں 2018 کے دوران ویپنگ کے استعمال میں 78% تک اضافہ ہوا ہے. امریکہ میں ہائی اسکول جانے والے 5 میں سے ایک طالب علم کا کہنا ہے کہ اس نے یہ تعداد پچھلے 7% زیادہ ہے. یہی وجہ ہے سرجن جنرل نے بھی وارننگ دی ہے کہ نوجوانوں میں ویپنگ یا ای سگریٹس کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے. اس کی وجوہات میں ایک ان نوجوانوں کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ سگریٹ کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہے، جو کہ درست نہیں ہے. یہ محض ایک مارکیٹنگ کیمپین ہے.
امریکن سرجن جنرل کا کہنا ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو ایک پوری نسل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جہاں امریکہ سے ای سگریٹس کے استعمال کے وبائی صورت اختیار کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہیں اب یہ ٹرینڈ پاکستان میں بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ ای سگریٹس کے بزنس سے منسلک افراد کے مطابق یہ رجحان ابھی تک معاشرے کے کچھ مخصوص طبقات اور ان کی مخصوص آبادی تک ہی محدود ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی اور تجارتی مرکز کراچی، جس میں صرف ای سگریٹس اور تمباکو کی دیگر مصنوعات بیچنے والے کم از کم 10 اسپیشلٹی سٹورز موجود ہیں۔ پاکستانیوں میں اس رجحان کی صورتحال کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں محمد ثاقب کے ساتھ، جو ہمیں ایسے ہی سٹور پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں ای سگریٹ بیچنے والی اس جیسی خاص دکانوں کو کھلے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ یہاں آنے والے خریداروں کو دیکھ کر ای سگریٹس کی کراچی میں بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ اور ٹرینڈز کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ میں نے سگریٹ چھوڑنے کے لیے پھر ویپنگ سٹارٹ کری، تو ویپنگ کرنے سے یہ کہ مجھے تھوڑا بہت بہتر فیل ہوا، نہ کوئی اس کی اسمیل ہے نہ کچھ ہے، اس کو کہیں پر بھی آپ ویپ کر سکتے ہو ایزیلی۔ اس کے اندر کوئی چیز جل نہیں رہی ہے، اس کے اندر صرف ہیٹ اپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کافی ساری ایسی چیزیں، جس طرح اس کی نکوٹین ہے وہ فوڈ گریڈ ہے، اس کا جو لیکوڈ ہے وہ ویجیٹیبل گلیسرین سے بنا ہوا ہے۔ مگر ماہرین صحت ان خیالات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے مطابق تمباکو کسی بھی شکل میں استعمال کیا جائے بہرحال ایک نشہ اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تاہم ای سگریٹ پینے والے پاکستانیوں کی اکثریت میں اس حوالے سے آگہی نہیں پائی جاتی۔ یہ رائے ہے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک جنرل فزیشین ڈاکٹر محمد مسرور کی۔ ڈاکٹر مسرور کے مطابق ای سگریٹ استعمال کرنے والوں کو خاص طور سے یہ علم رکھنے کی ضرورت ہے کہ واٹر پائپ یا آبی بخارات کی شکل میں تمباکو کا استعمال سگریٹ سے کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ایک آدمی واٹر پائپ کا استعمال کرتا ہے تو کوئی 90 لیٹرز کے قریب وہ دھواں اپنے باڈی کے اندر لے جاتا ہے۔ سگریٹ کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ اس نے جو ہے وہ نکوٹین لی ہے، تقریباً 6 سے 7 گنا زیادہ کاربن مونو آکسائڈ لی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی 46% سے زیادہ اس نے ٹار اپنے اندر جو ہے وہ لے کر گیا۔ تو آپ اس سے میرے خیال ہے ایک عام آدمی بھی اس سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ بنیادی جواب یہی ہوگا کہ نہیں جناب، یہ قطعی کم نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ سگریٹ کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے نا۔ ایسی کوئی تحقیق اب تک تو سامنے نہیں آئی جس میں پاکستان میں ای سگریٹس استعمال کرنے والوں کی تعداد بتائی گئی ہو، مگر جگہ جگہ کھلتے ایسے اسٹورز کو دیکھ کر اس کے بڑھتے ہوئے رجحان کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔ کراچی میں ایک ایسی تاریخی عمارت ہے جسے تعمیر تو انگریزوں نے کیا تھا، لیکن اس کا خرچ اٹھانے میں مقامی آبادی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ فیئر ہال کے نام سے جانے والی یہ عمارت سندھ کے کمشنر سر بارٹل فیئر کی خدمات کے اعتراف میں بنائی گئی تھی، لیکن اس کے اندر صادقین کے فن پاروں کا ایک خزانہ بھی موجود ہے۔ چلتے ہیں شایان سلیم کے ساتھ۔ فیئر ہال کا شمار کراچی کی ان عمارتوں میں ہوتا ہے جو شہر کی پہچان اور خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ یہ 1865 میں اس وقت سندھ کے کمشنر سر بارٹل فیئر کی خدمات کے اعتراف میں بنائی گئی تھی۔ محققین کے مطابق اس کی تعمیر میں 1,80,000 ہندوستانی روپے لگے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ 52,000 سے زائد کی رقم عوام نے چندہ کر کے انگریز سرکار کو دی۔ یہ سر بارٹل فیئر سے ان کی محبت کا اظہار تھا۔ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے تھے جو ہم جب غلام تھے، ہم انگریزوں کے راج میں، برٹش راج میں ہم ان کی کالونی تھے، ممکن نہیں تھا، مگر انہوں نے سندھی زبان جو اس خطے کی زبان تھی اس کو سرکاری درجہ دیا کہ آپ کی ساری جو سرکاری کام ہوگا، دفتری کام ہوگا، وہ سندھی میں بھی ہوگا اور انگلش میں بھی ہوگا۔ اسی طرح دوسرے کام کیے تھے جو آج ہم نہیں کر سکتے۔ زرد پتھروں سے بنی اس عمارت میں اسلامی اور برطانوی طرز تعمیر کی جھلک نمایاں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے فیئر ہال کی جو عمارت ہے، اس میں آپ کو لگے گا کہ وہ کلیسا کے جو گنبد ہیں، کلیسا کے جو مینار ہیں وہ بھی ہیں، اور اس میں گنبد ٹائپ جو اسلامی طرز تعمیر کا جو ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں یا جو محرابی دروازے ہوتے ہیں ان کا بھی ٹچ دیا گیا ہے۔ گوتھک طرز تعمیر ہے اس میں۔ فیئر ہال صرف برطانوی راج کی ایک اہم یادگار نہیں، بلکہ پاکستان کے نامور مصور اور خطاط صادقین کا آخری بڑا فن پارہ بھی یہیں محفوظ ہے۔ اس پر صادقین نے 1986 میں کام شروع کیا، لیکن اگلے ہی سال ان کا انتقال ہو گیا اور یہ میورل نامکمل رہ گیا۔
صادقین نے یہ جو کام کیا ہے اس میں زمین اور آسمان کے درمیان جو علم ہے اس پہ بحث کی ہے. اس میں جمہوریت بھی نظر آئے گی آپ کو, اس میں ظلم بھی نظر آئے گا, امن بھی نظر آئے گا, اس میں بادشاہت بھی ہے, اس میں میتھمیٹکس بھی ہے, سائنس بھی ہے, جغرافیہ بھی ہے, باٹنی اور زولوجی بھی ہے. غرض اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور ایک سرے سے اگر آپ اسے دیکھتے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید موجودہ دور میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جس پہ صادقین نے بحث نہ کی ہو اپنے اس میورل. فریئر ہال کی بالائی منزل سن 1990 سے صادقین کے نام سے منسوب ہے. یہاں موجود صادقین آرٹ گیلری میں ان کے فن کے کئی اور نمونے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. پاکستان بننے کے بعد فریئر ہال پاکستان کا قومی ورثہ قرار دیا گیا. وسائل کی کمی کی وجہ سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے اس عمارت کو 2017 میں ایک غیر سرکاری تنظیم کے سپرد کر دیا جو اس کے انتظامی اور بحالی کے کام کی نگرانی کرتی ہے. سلیم خان, اردو, VOA, کراچی. کرسمس کے قریب آتے ہی دنیا بھر میں اس کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں, بالخصوص اس کی روایتی شاپنگ کی. آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں امریکی ریاست 8 اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز کے برابر رقبہ رکھنے والے برونرز کرسمس ونڈرلینڈ نامی سٹور میں آنا شاپنگ سے بڑھ کر اپنے آپ میں ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے, خاص طور پر بچوں کے لیے. شاپنگ کا آغاز ایک یادگاری تصویر سے کرنا یہاں کی روایت ہے, جس کے بعد صارفین کو نقشہ تھما دیا جاتا ہے کہ کہیں وہ اتنے بڑے سٹور میں راستہ ہی نہ بھول جائیں. سٹور کی چھت کو اونچا بنایا گیا ہے تاکہ اونچے کرسمس ٹریز اس میں سما سکیں. یہاں کرسمس کی روایتی اشیاء بھی ہیں جیسے چارلز ڈکنز کی کہانیوں کے مشہور کردار, کرسمس گاؤں, زمین پر پھیلے ہوئے نٹ کریکرز, ماڈرن برقی سجاوٹیں تو سب سے بہترین ہیں. We have over 50,000, just over 50,000 items here. ہمارے پاس مصنوعی کرسمس ٹریز سمیت 50,000 سے زائد مصنوعات اور 8,000 مختلف اقسام کی آرائشی اشیاء موجود ہیں, جن میں سے تقریباً 1,500 کو آپ اپنی پسند کے مطابق بنوا سکتے ہیں. About 1,500 of those can be personalized. اس اسٹور کی خاصیت سپورٹس اور فلموں کی تھیم پر ہاتھ سے تیار کردہ روایتی کرسمس آرائشی اشیاء ہیں. چونکہ یہاں 100 سے زائد ممالک سے خریدار آتے ہیں, اس لیے بین الاقوامی آرائشی اشیاء بہت پسند کی جاتی ہیں. ہم یہاں بہت سے ملکوں کے افراد دیکھتے ہیں. سال کے اس حصے میں سٹورز میں کئی طرح کی زبانیں بھی سنی جا سکتی ہیں. اس سٹور کی بنیاد 1945 میں والی برونر نے رکھی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ عمر کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں لطف اندوز ہو سکیں. بچے شاپنگ سے بور ہو جائیں تو سینٹا سے دل بہلا سکتے ہیں. مجھے یہاں کام کرنا اس لیے پسند ہے کہ مجھے کرسمس کے بارے میں بتانے کا موقع ملتا ہے. یہ سٹور سال کے 361 دن کھلا رہتا ہے, اسی لیے بچے سال کے کسی بھی دن کرسمس کا لطف اٹھا سکتے ہیں. ایریکا سیلیسٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/urdu VOA کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہمیشہ وزٹ کر سکتے ہیں urduvoa.com. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے